الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام میرے اللہ پاک کا بے انتہا حمد ہے، اس کا احسان ہے ہم سب کو زندگی کے قیمتی اوقات کو حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کی سیرت اور معاشرے کے اصلاح کے تعلق سے حضرات علماء کرام کی خدمت میں وقت لگانے گزارنے کی اور ان سے مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں صحیح اللہ کہلوائے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت آپ کے پروگرام کے دو موضوع ہیں، ایک موضوع ہے سیرت اولیاء، دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ میں مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آج کا پروگرام رکھا ہے اور اس پروگرام کا عنوان ہے سیرت اولیاء، یقیناً بہت ہی مبارک عنوان ہے اور ہمارے جن نوجوانوں نے اور جن لوگوں نے اس تعلق سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وقت دیا ہے، اللہ پاک ان سب کو قبول فرما لے اور اللہ ان کی اس محنت کے نتیجے میں ہم سب کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے قبول فرمائے۔ ایک بات ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس موقع پر قابل غور یہ ہے کہ اولیاء کرام والے جتنے اولیاء ہیں وہ ہمارے ہی طریقے سے ایک انسان ہے۔ یہ ایک ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ جو ولی بھی کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی مرتبے کا ہو، کسی بھی مقام کا ہو، وہ انسان ہے۔ انسان سے، انسانیت سے بڑھ کر اوپر کچھ نہیں، وہ ایک بشر ہے، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے۔ اور ہم اور آپ بھی انسان ہیں، کچھ فرق نہیں ہے، ہم اور آپ بھی انسان ہیں۔ بس ایک سوال جو میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں میں اور اولیاء اللہ میں کون سی ایسی خوبی،
कौन सी ऐसी खुसूसियत, कौन सा ऐसा इम्तियाज उनके अंदर है कि उनका जिक्र करने के लिए और उनकी जिंदगी और उनके हालात को मालूम करने के लिए बाकायदा तरीके पर प्रोग्राम और इत्तेमाम किया जाता है। उसके मुकाबले में हम लोगों का अगर कोई तज़किरा और जिक्र शुरू हो जाए तो लोग उसको सुनना गवारा नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते। ये फर्क कैसा है? अल्लाह वालों का अगर जिक्र आता है तो ईमान में तरक्की होने लगती है। अल्लाह वालों का जब जिक्र आता है तो दीन में, अल्लाह के ताल्लुक में इजाफा, बढ़ोतरी पैदा होती है और एक जज्बा पैदा होता है इंसान में दीन पर अमल करने का, गुनाहों से बचने का। लेकिन हम जैसे लोगों का जब जिक्र शुरू हो जाता है तो आदमी को इंतजार होने लगता है और आदमी जिक्र करना पसंद नहीं करता है और चाहता है हिसाब मौका बिल्कुल खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। सोचना यह है कि ये फर्क हम में उनमें है कि क्या अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, मैंने जैसे आज किया था, वो बिल्कुल हमारी ही तरीके से होते हैं। जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दिमाग है, दिल है, जिस्म है, यही सारी चीजें उनको भी होती हैं। और फिर जिस तरीके से सुबह शाम हमारे लिए है, सुबह शाम वही उनके लिए भी होते हैं। जिस तरीके से बशरी जरूरियात और तकादे हमारे साथ लगे हुए हैं, मसलन हमको भूख लगती है, उनको भी भूख लगती है, हमको प्यास लगती है तो उनको भी प्यास लगती है, हमारे साथ दुख दर्द है तो उनके साथ भी दुख दर्द होता है, हमारी जिंदगियों के अंदर मसरत और खुशी के लम्हात है तो उनकी जिंदगी के अंदर भी खुशी के लम्हात है। लेकिन ये फर्क है, कभी आपने इसको सोचा? यकीनन ये आपका जो प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत उम्दा है, लेकिन इस प्रोग्राम के उनको सामने रख करके एक सवाल है जो मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ और खुद अपने को शामिल करना चाह रहा हूँ, और वो इस बुनियाद के ऊपर कि हम इन प्रोग्रामों को करा कर और इनमें शिरकत करके मामला सिर्फ सुनने सुनाने की हद तक न रहे, बल्कि एक फैसला करके हम यहाँ से करें कि अल्लाह के वलियों का जो मामला है वो कुछ और है। और आज के माहौल में मैं सारी सच्ची बात कर दूं कि अकाबिर और बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह उनको गए हुए जमाना हो गया, लेकिन आज भी दुनिया उनको अपनी इज्जत और के जिक्र को अपनी इज्जत और अहमियत समझती है, उनका एहतराम इकराम करती है। और एक हम हैं जो उनके नाम लेवा है और जो उनकी निस्बतों के साथ जुड़े हुए हैं, हमको रास्ते का कांटा समझा जाता है। ये फर्क क्यों हो रहा है? एक को सर का ताज बनाया गया और एक को पैरों को तले रौंदने की कोशिश की जा रही है। आखिर कोई बात तो जरूर होगी। मुझे इस मौके पर एक बात याद आ रही है, मेरे शेख मोहम्मद सुन्ना हजरत अब्दुल मौलाना साहब अल्लाह पाक उनके कल्ब को नूर से भरे, हजरत ने एक मौके पर बड़ी अजीब बात फरमाया, औलिया अल्लाह जो होते हैं वो कोई हीरे जवाहरात नहीं खाते हैं, औलिया अल्लाह कोई सोने चांदी के साथ उनका ताल्लुक नहीं होता है, वो हमारी तरीके से सारे मामलात हैं। लेकिन सिर्फ एक बात है, बस आज मैं उसी वर्द करने के लिए आपकी खिदमत में आया और बयान देने के लिए आया हूँ कि विलायत होती क्या चाहिए, आदमी वली बनता कैसे है, आदमी अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब मुकर्रम हो कैसे जाता है। अगर वो गुर, वो नुस्खा और वो चीजें हमारे सामने हो और हम इरादे करें तो मैं इस मजमे के सामने बैठ कर अर्ज कर सकता हूँ, अल्लाह पाक हम सबके सरों पर अपनी विलायत का ताज रख देगा इंशाअल्लाह, अगर उस नुस्खे को अपना लिया। बात जरा कुछ और भी है, मेरा जी चाहता है करने का है। जब बात आती है
ولیوں کے راستے پر چلنے کی. کہتے مولانا بات تو سب صحیح ہے لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ جناب والا خاص لوگ جو ہیں یہ ان کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات ہے. میں یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ کون کون وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحت مند، اپنے آپ کو تندرست، اپنے آپ کو توانا طاقتور بنانا چاہتے، کون کون لوگ؟ تو میں سمجھتا ہوں پورا مجمع نہیں، پوری دنیا کہے گی کہ ہم صحت مند بننا چاہتے ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ ہم مریض بننا چاہتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم بیماری پالنا چاہتے ہیں. بلکہ اگر بیماری یا مرض ہوتا ہے تو آدمی فوراً دوا علاج کراتا، اپنے آپ کو تندرست بناتا. مسلمانوں، جس طریقے سے تندرستی، صحت مندی اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو توانا بنانا یہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے، بالکل اسی طریقے سے دینی اعتبار سے اپنے آپ کو صحت مند بنانا ایک ایک مسلمان کے لیے آسان ہے. اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے جو توانا اور تندرست بنا لے گا اسی کو کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ متقی ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ عارف باللہ ہے. جو جتنا زیادہ دین کے اعتبار سے تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا، وہ اتنا بڑا ولی اللہ کا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاء المتقون، فرمایا تم میرے دوست بننا چاہتے ہو، تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تم میرے منظور نظر پیارے بننا چاہتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا صرف ایک کام تم کو کرنا. اور میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، دنیا میں جو آدمی جتنا بڑا ہے اس سے دوستی اتنی ہی مشکل ہے، بلکہ اس سے ملنا اتنا ہی مشکل ہے جو جتنا بڑا اس سے جو ہے جناب والا اس کے رتبے ہیں، اس کے پاس بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات، پوری کائنات کا خالق و مالک جو سب سے بڑا ہے یعنی اللہ پاک. اللہ پاک نے اپنی ملاقات کو سب سے آسان کیا. دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس سے ملنا آسان نہیں، لیکن اللہ پاک کی ملاقات اس سے زیادہ آسان نہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے حاکم سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اس سے ملنا ایک پاپڑ گرنا ہے، لیکن میرا مالک اتنا مہربان ہے کہ میرے بندے جب تم مجھ سے ملنا چاہو میری ملاقات بالکل آسان ہے، تم ارادہ کرو تم سے ملاقات ہماری ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے اگر تم کو ملاقات کرنا ہے پاک و صاف ہو جاؤ. دیکھو بھائی ایک بات قاعدے کی ہے، جس سے ملنا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اس کے حساب سے بنانا پڑے گا. اللہ پاک ہے، لہذا اللہ سے ملنے کے لیے ناپاکی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت و شرافت کے بھی خلاف ہے. اللہ فرما رہا کہ مجھ سے اگر ملنا ہے تو تم کو پاک و صاف ہونا پڑے گا، اور پاک و صاف ہو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، میری ملاقات اور اس سے گفتگو تمہاری شروع ہو جائے گی.
آپ بتائیے 2 رکعت نماز کا پڑھنا اور پاک و صاف ہونا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ تو اللہ پاک کی ملاقات آسان ہے بالکل. ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جو آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوگی، مجھ سے بات چیت ہوگی. اسی طرح ولایت بہت آسان ہے. میں بہت مختصر عرض کروں. ولایت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ اور لگی پڑی. ولایت کے لیے 4 بنیادیں ہیں جو میں اس وقت بہت اختصار کے ساتھ عرض کر کے بات ختم کروں. سب سے پہلی چیز اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، یہ ولایت کی بنیاد ہے. کیوں؟ اللہ محبوب ہے، اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. لہذا محبوب کی جتنی نقل اتارو گے اتنا ہی اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر. قرآن مجید میں فرمایا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کچھ نہیں کرنا، فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، میری اتباع کرو، میرے رنگ میں رنگو. یحببکم اللہ، چونکہ ہم محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں، ایک ایک ادائیں اللہ کو پسند ہے. جب تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ گے تم محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے ایک بڑی عجیب حقیقت بیان فرمائی. فرمایا کہ نبی کی اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ان کی نقل اتارو، بس ان کی جیسی، ان کا جیسا اپنا کردار، اپنا عمل بنا لو. اس کے بعد اللہ سے کہو تیرے صورت بنانا ہمارے کام کی بات تھی اور حقیقت اتار دینا آپ کے قبضے کی بات ہے. ہم نے مدنی آقا کی ظاہری نقل اتاری ہے، ہمارے باطن کو اس رنگ کے اندر رنگ دیا. حضرات علماء تشریف فرمائے. اس وقت میں جو بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان حضرات کے زیادہ کام کیے، کام کے تو سبھی کیے. حضرت مجدد و منور شیخ سرہندی نور اللہ مرقدہ، حضرت مجدد الفسانی نے ایک بہت قیمتی بات ارشاد کہ اللہ پاک نے اپنی محبوبیت اور ولایت کے لیے نبی کی اتباع کو بنیاد کیوں بنایا؟ اس کو ذہن میں رکھیے. فرمایا اللہ کا قرب، اللہ کی محبوبیت منظور نظر ہونا اور اللہ کے قرب کے مراتب کا طے کرنا اصل کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے اندر کیا سکت ہے، ہمارے اندر کیا استعداد ہے، ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ہم آپ کی ایک ایک اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں، ہماری کیا بساط و بڑوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہی کہنا پڑا کہ ہمارے بس کی بات نہیں. مجھے یاد آیا شیخ بہاؤالدین، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بہت مختصر.
ایک مرتبہ حضرت کو خیال آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جو کی روٹی استعمال کرتے، جو کی روٹی آپ استعمال فرماتے تھے، اور جو کی روٹی اس انداز کی استعمال ہوتی تھی کہ اس زمانے میں آٹا چھاننے کا جو سسٹم ہے اس وقت نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیق ام المومنین ہم سب کی مادر مہربان وہ فرماتی ہے کہ بس ہم لوگ پھونکتے تھے تو جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، بقیہ سب آٹے میں رہتا تھا، اسی کو گوندھ کر کے روٹی تیار۔ ایک تو بے چھنے آٹے کی روٹی کھانا، وہ بھی جو کی روٹی کھانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن حضرت کو جذبہ اتباع۔ ایک بات سنتے چلیے، نبی علیہ السلام کی سنتیں ایک بطور عبادت کے ہیں، ایک بطور عادت کے ہیں، عبادت والی جو سنتیں ہیں پوری امت پابند ہے اس کی اتباع کرنا۔ لیکن جو چیزیں بطور عادت کے ہیں پابند تو نہیں ہے، لیکن محبت کا انداز ہوتا ہے، عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی ایک ایک اداؤں کو اپنا لیں۔ اس جذبے کے تحت حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سنت بطور عادت کے ہے، بطور عبادت کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا ہے کہ آقا جو کھاتے تھے وہ ہم کھائیں۔ چنانچہ حکم دے دیا کہ صاحب آج خانقاہ میں جو کی روٹی پکے گی، جو کی روٹی کھائی سب لوگوں نے۔ اب صبح کا وقت، تہجد کا وقت ہو گیا، خانقاہ میں بالکل سناٹا، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ نماز ہے، تہجد کی سب بالکل خاموش ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت نے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے، آج خانقاہ میں کہا حضرت بات یہ ہے کہ رات میں جو کی روٹی پکی اور سب نے اس کو استعمال کیا اور وہ ہضم نہیں ہو پائی، اور اس کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا اور سارے لوگ بیمار ہو گئے، تو رات کو نہ اٹھنے کی بنیاد یہ بنی۔ اب سنیے آگے کی بات۔ حضرت نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد فوراً اللہ کے حضور پہ گڑائے کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے پیغمبر کی اتباع میں ہم نے حوصلہ بہت بلند کر لیا، ہمارا معدہ اس قابل کہاں ہے کہ اس سنت کا تحمل کر سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضرت مجدد الفیضانی نے ایک بہت قیمتی بات بھی کی ہے، ولایت کے جتنے مراتب اور مقامات ہیں، روحانیت کے جتنے کمالات ہیں، بالاصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرما کر کے پوری امت کو بتا دیا کہ دیکھو نبی کے جو غلام ہیں اگر میرے محبوب کی اتباع کریں گے تو ان کو ہم ولایت کا تاج عطا فرما دیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ یاد رکھیے کسی ولی کو کچھ بھی ملا ہے بغیر اتباع سنت کو کسی کو کچھ نہیں ملا ہے، رسول اللہ کی اتباع کی بنیاد پر اس کو ملا ہے۔ اور حضور کی اتباع زیادہ دیر بولنا بھی نہیں ہے، اور ہمارے کہاں گئے وہ دکھائی بھی نہیں پڑے۔ مولی عبداللہ انہوں نے تو بس کہا تھا جتنی بشاشت ہو اتنی دیر بول دینا، ہم نے بھی کہا سب سے چھوٹ جائیں گے ہم، لیکن انہوں نے ایسا بلا کہ ہم کو یہاں جسے کہتے نہیں وہ مچھلی کے جو شکار ہو جاتا ہے تو پھر اب کہتا ہے شکاری اچھا اب جا کے دیکھو، تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہمارا۔ لیکن بہرحال جتنی دیر گاڑی چلے گی رات سنیں گے میری بات کو تو میں ایک بات میں نے کیا کی اتباع سنت۔
حضرت مجدد الفسانی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اتباع سنت کی توفیق، یہ سنو کان کی بات کر رہا ہے، اتباع سنت کی توفیق، اتباع سنت کا جذبہ، اتباع سنت کا بلبلہ، سنتوں کی محبت اسی کو ملے گی جو خلاف سنت چیزوں سے نفرت کرے۔ جس کو خلاف سنت چیزوں سے جتنی نفرت ہوگی، جتنی دوری ہوگی، جتنا بے تعلقی ہوگی، اللہ پاک اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی اس کو توفیق عطا کرے۔ کیوں؟ سنت تو نور ہے اور خلاف سنت جو ہے وہ ظلمت ہے۔ نور اور اندھیرا جمع نہیں ہو پائے گا، یا اندھیرا رہے گا یا نور رہے گا، یا سنت رہے گی یا خلاف سنت رہے گا۔ اس لیے جتنے اکابر ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کو اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو خلاف شریعت، خلاف دین، رسم و رواج جتنے بھی ہیں ان سب سے تعلقات کو ختم کرنا ہے، ورنہ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں مل پائے گا انسان کو۔ اس بنیاد پر رسول اللہ کی اتباع کرنا یہ ولایت کی بنیادی چیز ہے۔ اچھا، حضور کی اتباع خالی وضو میں کر لیں، خالی نماز میں کر لیں، خالی کھانے میں کریں؟ نہیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِي۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا تمہارا ظاہر بھی سنت کے رنگ میں رنگا ہو اور تمہارا باطن بھی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، قلب بھی سنتوں کے سانچے پر ڈھل جائے اور قالب بھی ڈھل جائے۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، یہ رسول اللہ کی اتباع۔ یہ تھوڑی نہ کہ جناب کچھ تھوڑی سی مسجد میں جانے کی سنتیں بھی یاد کر لی، اس پر عمل کر لیا، مسجد سے نکلنے کی سنتیں یاد کر لی، اور مسجد سے باہر آنے کے بعد میدان صاف ہے، جو جی چاہے آپ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اتباع کی بات یاد آ گئی۔ حضرت مجدد الفسانی، اللہ پاک ان کو اپنی قبر سے نور کو بھرے، ہمارے جتنے اکابر ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جتنے اکابر آئیں گے، جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، اور ولایت کی پہچان، ولایت کا معیار، ولایت کی کسوٹی اتباع سنت ہے۔ جو جتنا بڑا متبع سنت ہے وہ اتنا بڑا ہی اللہ کا ولی ہے، اور جو سنتوں سے دور ہے اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگی، وہ ڈھونگ ہے۔ بہت سارے لوگ بزرگی کا معیار کچھ اور بھی ہے، جی چاہتا تھا اسے بتا دیتا کہ بات صاف ہو جائے۔ اگر کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو فوراً پوچھتے ہیں اچھا کوئی کرامت تو بتاؤ کہ کیا؟ یعنی ہماری نظروں میں کرامت جو ہے یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، کہ جس کی کرامتیں ظاہر ہو اور ایسی ظاہر ہو کہ ہماری سمجھ میں بھی آئے کہ یہ کرامت ہے تو کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا۔ لیکن اگر کرامت کسی سے نہیں دکھائی پڑ رہی اور کرامت نہیں ہو رہی ہے، آپ لاکھ بتاتے رہو نہیں، لیکن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک نے مسئلے کو صاف کر دیا، کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، سنت کی اتباع اگر کر رہا ہے تو اللہ کا ولی رہے گا، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو خرق عادت ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے لیکن سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں معلوم ہوا، ایک بزرگ کو کہ آئے ہوئے ہیں، چلو ان سے ملاقات کریں۔ گئے اور راستے میں اطلاع ملی کہ وہ تو چلے گئے، تو افسوس ہوا اور تھوڑا صدمہ ہوا کہ میں گھر سے چل کر کے آیا اور حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر کہا اچھا چلو وہاں چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم کیا کتنی دیر رکے، کیا کیا،
تو لوگوں کو بتایا کہ نماز آئے تو ذکر کیا نماز. اچھا نماز کہاں پڑھی؟ اس زمانے میں اتنا سسٹم نہیں تھا کہ مسجد کا فرش پکا ہو اور اس کا کچا فرش تھا. کہا نماز کہاں پڑھی؟ یہ سنیے غور سے بات ہے. کہا دکھاؤ جگہ. کم سے کم ان کو نہیں دیکھا تو جس جگہ نماز پڑھی ہے ان کا نقش قدم ہی دیکھ لیں گے, یہ بھی میرے لیے بہت ہو جائے گا. جب وہاں گئے تو دیکھا ان کے پیر کے نشانات, جب نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو پیر کے نشانات خلاف سنت تھے. مسلمانوں پیر کے نشانات کیسے تھے؟ خلاف سنت تھے. تو فرمایا یہ بزرگ نہیں ولی نہیں ہو سکتے اور سب کچھ ہو سکتے ہیں. جس کو نماز میں رسول اللہ کے طریقے پر کھڑا ہونا نہ آتا ہو اس کو ولایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ولایت تو اس کو ملے گی تو متبع سنت ہوتا. حضرت مجدد الفسانی کے 2 واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں. حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ لونگ استعمال کرتے ہیں, فرمایا تاق میں لونگ رکھی ہے اسے لے آؤ. خادم گئے لے آئے اور لے آئے 6. جب حضرت نے اس کو لیا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا ہمارے صوفی کو یہ تک نہیں پتا کہ کھانے پینے کے تعلق سے چیزوں میں رسول اللہ کی سنت کیا رہی ہے. اور فرمائیے لوگوں کے اٹھانے اور رکھنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن سنتوں کا معاملہ یہاں بھی جڑا ہوا ہے. جو ولی ہوگا وہ ولایت کی بنیاد پر ایک ایک چیزوں میں رسول اللہ کی اقتدا کرے گا, اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اللہ کے پیغمبر کو ظاہری طرف سے اچھے کام کرنا پسند تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن, میرے آقا ظاہری طرف سے کرنا اچھے کاموں کو پسند کیا گیا. اب سنو مجدد صاحب کی بات, کتنے بڑے ایسے تھوڑی نہ بنتے. بس جناب والا آدمی کہے ہم ولی ہو گئے جتنے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے. حضرت فرماتے ہیں جب میں چہرہ دھلتا ہوں چہرے کے 2 رخ ہیں, ایک دائیں طرف کا ہے ایک بائیں طرف کا ہے. جب میں یہ رخ چہرہ دھلتا ہوں فوراً یہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ میرے آقا کو داہنی جانب پسند تھا, لہذا چہرہ دھلنے میں پہلے دائیں رخسار کو دھلتا ہوں پھر بائیں رخسار کو دھلتا ہوں تاکہ مدنی آقا کی سنتوں پر عمل ہو جائے. مجھے اپنے شہر کی بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ میں سفر میں تھا. اللہ پاک نے یہ نعمت تو بہت بڑی نصیب کی ہے, اور ڈر لگتا ہے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم کو ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا, تم نے کیا لیا؟ بالکل خالی. لیکن حضرت کو دیکھا, حضرت سفر میں کپڑے تبدیل کرنے کا مسئلہ میں تھا خدمت میں حضرت کی. حضرت نے ان کی پہن لی, پاجامہ پہن سے اتارنے کا مسئلہ. تو مارے جلدی کے یہ ہڑبڑاہٹ کے یا اپنی نو عمری کے میں نے سیدھے پیر کا پانچھا پہلے اتارنا چاہا. اب حضرت نے پیر اپنے روک لیے, چہرہ بدل گیا. اب میں بھی تھوڑا سا گھبرایا کہ کیا حضرت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور جن کو غربت ملی وہ جانتے ان کا مزاج انتہائی نازک ہے. اور خاص طور سے سنتوں کے بارے میں نے عرض کیا تھا, جو آدمی خلاف سنت سے جتنی نفرت کرے گا وہ سنت کا اتنا ہی آسان ہے. اب میں بڑا گھبرایا اور فرمایا تعجب ہے, افسوس ہے کہ تم کو اتنی بھی معمولی کام کی تم کو سنت طریقہ تم کو نہیں پتا.
تم کو نہیں پتا اللہ کے پیغمبر جب اچھا کام کیا کرتے تھے تو داہنی طرف سے کرتے تھے، اور جب گھٹیا کام کرتے تھے تو بائیں طرف سے کرتے تھے۔ کپڑا اتارنا گھٹیا حالت ہے، لیکن بائیں پیر کا پیسہ تم کو پہلے اتارنا چاہیے۔ یہ ہے ولی جو اپنی ایک ایک اداؤں کو سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو ایک بنیادی چیز میں آپ کی ہدایت کے لیے وہ یہ کہ سنتوں پر عمل کرنا۔ کچھ لوگوں کے سامنے جو سنت کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے اچھا فرائض کا تذکرہ آپ نہیں کرتے، واجبات کی بات آپ نے نہیں کی ہے، یہ نہیں بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ سن لیجیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام زندگی پورا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے عقیدے، آپ والی عبادتیں، آپ والے معاملات، آپ والے معاشرت، آپ والے اخلاق، یہ سب کے سب نظامی سنت ہے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو ایک بات عرض کر دی، چار نسخوں میں ایک بات عرض کر دی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا۔ جتنا انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ اللہ کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، تلاوت کرے، یہ سب ذکر ہے۔ ذکر کی مداومت ضروری ہے۔ اس کو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، ٹرین کے چلنے کے لیے صرف لوہے کی 2 پٹریاں کافی نہیں ہوتی، یا 4 پہیے کی گاڑی کے چلنے کے لیے صرف روڈ کافی نہیں ہوتا، بلکہ تیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی۔ اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی جب چلے گی جب ذکر اللہ کا پیٹرول اس کے اندر ہو۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی یاد کرے گا، جتنا اللہ اللہ کرے گا، جتنی اللہ کی لو لگائے گا، جتنا اللہ پاک کے ساتھ رب لگا دے گا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ پاک کو کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرما دی، بہت قیمتی بات ارشاد فرما دی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے بہت اختصار سے بات کروں۔ انسان کے لیے جو چیز زندگی کی جتنی زیادہ ضروری ہے، زندگی کے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے، اللہ پاک کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے اس کو آسان، سہل اور سستا کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ زندگی کے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے، اللہ پاک نے اس کو مفت کا، کم قیمت کا اور آسان اور سہل رکھا تھا۔ اور جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی نہیں ہے اور کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، اس کو اللہ پاک نے مہنگا رکھا، اس کو قیمتی بنایا، اس کا ملنا مشکل ہے۔ میں اس کی مثال دونوں اگر تو بات سمجھ میں آئی۔ دیکھیے، ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت میں سے سانس کا آنا جانا لینا، زندگی کا بنیاد تو اسی پر ہے۔ تو آپ بتائیے، سانس مفت کی ہے کہ نہیں؟ کوئی میٹر تو لگائے نہیں کیا کہ کتنے میٹر لوگ اس کا بھی لگا کرو، لوگ جتنی سانس لے لینا، اللہ پاک اس کو استعمال کیا۔ ہوا زندگی کی ضروریات میں سے مفت ہے، پوری فضا میں بھر دیا ہوا لیتے ہیں۔ اور جو چیز ضرورت کی نہیں ہے اس کو مہنگا بنا رکھا ہے، جیسے ہیرا، جواہرات، سونے، چاندی، بتائیے ضرورت کی چیزوں میں سے تو ہے نہیں زیادہ، اس لیے اس کو مہنگا بنا دیا، قیمتی بنا دیا، ہر ایک کے بس کا ہی نہیں۔ اتنے بڑے مجنون پوچھے کہ کس نے ہیرا دیکھا، کس نے جواہرات دیکھے، یہ زندگی گزر جاتی آدمی دیکھ ہی نہیں پاتا، اس لیے اس کی ضرورت ہی بہت کم پڑتی ہے انسان کو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے
زندگی کا یہ اصول رکھا ہے، دین کے اعتبار سے بھی اصول رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اس کائنات کے وجود اور بقا کا ذریعہ ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک اللہ اللہ کرنے والا اگر رہے گا قیامت نہ آئے گی۔ تو اللہ کا ذکر یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے ذکر کو اللہ نے بالکل آسان کتنا آسان کیا۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے نہ تو یہ کہا کہ مسجد میں بیٹھو تب ذکر ہوگا، نہ یہ بتایا کہ ہاتھ میں تسبیح لو تب ذکر ہوگا، نہ یہ کہا کہ جناب والا تم کو ذکر کرنے کے لیے باقاعدہ طریقے پر باوضو ہو تب تم ذکر کرو، نہ یہ بتائے کھڑے ہو کچھ نہیں، کھڑے ہو تو بھی ذکر کر دو، بیٹھے ہو تو بھی ذکر کرو، لیٹے ہو تو بھی ذکر کرو، چلتے پھرتے رہو تو بھی ذکر کرو، وضو ہے تو بھی کرو، وضو نہیں تو بھی ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ کائنات کی بقا کی روح ہے۔ اگر اللہ کا ذکر رہے گا کائنات باقی رہے گی۔ ولایت کی روح اللہ کا ذکر۔ نوجوان کہتا مولانا بڑی مشکل بتا دی، بڑی مشکل بتا دی کہ اللہ کا ذکر، اللہ معاف کرے بات ناگوار نہ ہو، اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے شوگر کے مریضوں کو، شوگر کا نام میں نے اس لیے دے دیا ہے، ہم بھی شامل ہیں، ہمارے کتنے لوگ اس بیٹھے ہوں گے، آج کل بچے بھی شوگر کے مریض ہو رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب بتاتے کہ دیکھو اگر اللہ کا ذکر صبح شام 100 بار کرو اللہ اللہ تو تمہاری شوگر نارمل رہے گی۔ ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کیا کرو، اور اگر 500 بار کرو گے تو مہینے 2 مہینے میں تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی۔ یہاں جتنے مریض بیٹھے ہوئے ہو بتاؤ اگر یہ نسخہ آ جائے تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب نہیں بول رہے، اب کر رہے، اب سب کی منڈی ہل رہی کرے، کیونکہ شوگر کا نقصان اس کا ضرر، اس کی طرح رات ہی ذکر کرے گا، صبح تسبیح لی اللہ 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 اللہ، اور دن بھر 500 مرتبہ کہے گا 2 روز چھٹی تو ملے گی، یہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ کہہ دے کہ اللہ پاک کی دوستی کے لیے ذکر کر لو، بہت بڑی مشکل بات کر دیا آپ نے۔ یاد رکھیے جو مریض پرہیز نہیں کرے گا اور دوا نہ کھائے گا اور دلی تمنا کرے گا صبح قیامت تک صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ولایت کی ہم خواہش بھی کریں اور اس کے ذکر پر ہم تیار نہ ہو، ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ ارادے کرو کہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کہ میں نے 2 باتیں عرض کر دی، بقیہ بھی تفصیل 3 اور ہے، میں تھک بھی رہا ہوں، بس ایک بات کیا عرض کر دی اتباع سنت کی، دوسری بات عرض کر دی اللہ کے ذکر کی جو آیت کریمہ کی آمد کی ہے۔ فرمایا ان اولیاء اللہ فرما رہے تقوی کے بغیر میری دوستی نہیں۔ ہاں پہلے تم اپنے آپ کو، اپنے باطن کو بھی پاک کرو، ظاہر کو بھی پاک کرو، اپنے دل کو بھی پاک کرو، اپنے قالب کو بھی پاک کرو، اپنے ذہن کو پاک کرو، اپنی فکروں کو پاک کرو، اپنے اعمال کو اپنے اعتبار سے پاک کر لو، اپنے اعضاء کو پاک کر لو، تو تمہارے سروں پر ولایت کا تاج رکھیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں متقی ہونا۔ متقی بن جاؤ، اللہ پاک کو خوب نواز دے گا۔ اللہ میری گزارشات کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ اپنا دوست بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد